अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर फयाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल, जहां पे बात आती है हमारे हलके की, यंग क़यादत की बात आती है वहां पे। तो यंग क़यादत में अगर एक शख्सियत का मैं ज़िक्र ना करूं, जो कि डेफिनेटली आज के इस एपिसोड की मेरी गेस्ट भी हैं, और वो शख्सियत है राजा इब्रारुल हक मिन्हास एडवोकेट साहब, जिनकी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आई थिंक सो कि 20 साल से ज़्यादा उनका कैरियर है। लेकिन इस प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में काफ़ी नशेब व फराज भी आए। उनका जो वोट बैंक है उसके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है। आप प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में ऑलमोस्ट 2000 से हैं। वैसे तो आप स्टूडेंट दौर से ही हैं, लेकिन 2000 से आपने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया। तो ये आपका कैरियर कैसा रहा? डे वरीफा से आपकी कौन सी पार्टी से आपने फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन लड़ा है? 2001 में आज़ाद इलेक्शन में लड़ा था। उस वक्त किसी पार्टी मैंने कोई नहीं ज्वाइन की थी। आज़ाद इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन का सबब भी एक ये था कि उस वक्त जो सियासी इजारादारी थी, जो सियासी लोगों के का इस्तेसाल हो रहा था, जुल्म थी, नाइंसाफ़ियों थे, मेरिट की पामाली थी, उस पर हमने जो है वो उस वक्त की जो हुक्मरान तबका था या लीडर थे, उनके खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा था और एक रिएक्शन इलेक्शन था हमारा ये 2001 में। सही। जी। कि आपने इस्तेहसाल की बात की, गरीबों का हक मारा जाता है। आप एक खिदमत के जज्बे में पॉलिटिक्स में आए। आपने तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से एक दफ़ा इलेक्शन भी लड़ा, और आपने तब संभाला हलके के अंदर, ज़िला सुदनौती के अंदर आप बानी कारकुनान में से हैं। लेकिन आप रिसेंट आपने कहा कि पैराशूटर पार्टी में आते हैं और उसको हाईजैक करते हैं। कौन हो सकते हैं जी। पैराशूटर, और आप कैसे इस दौड़ में पीछे रहे? दरअसल अमर साहब, जब मैंने पीटीआई ज्वाइन की तो मैं 2001 से के पहले से मैं स्टूडेंट लाइफ से जो है ना वो इस जबराना निज़ाम के ख़िलाफ़, इस तसल्लुत इजारादारी के ख़िलाफ़ हमेशा बोलता रहा हूँ, लड़ता रहा हूँ। जेलों में गया, लोगों के हकूक़ की बात की, सियासी निज़ाम के की जो जो इस्तिसाली टोला है उसके हमने ख़िलाफ़ बात की। तो फिर जब इमरान खान साहब की भी यही सोच थी, जब वो पॉलिटिक्स में आए और जब उनके इंटरव्यूज़ हमने सुने, तो फिर मैं समझ रहा था कि बिल्कुल वही बातें जो मैं कर रहा था वही इमरान खान साहब कर रहे हैं। फिर वक्त के साथ साथ मैं 2013 में हम पीटीआई में गए। 16 में मैं पीटीआई का टिकट टिकट पे इलेक्शन लड़ा। जी। तो उस वक्त पीटीआई का कोई नाम लेवा नहीं था आज़ाद कश्मीर के अंदर और बलोच के अंदर, मेरे हल्के के अंदर। हमने बहुत मेहनत की, 8-10 साल हमने काम किया। तो फिर जब हमने पीटीआई इस काबल बनाई और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई एक बड़ी कुव्वत के तौर पे सामने आई, जब इक़्तिदार में पीटीआई आने लगी, जब जब पब्लिक के उससे सपोर्ट से पीटीआई एक ऊपर आ गई, तो फिर अचानक ये हुआ कि वही जो लोग जो हमेशा इक़्तिदार में आती पार्टी को देखकर अपनी पार्टियों से छलांगे लगा के इक़्तिदार वाली पार्टी में जाने लगते हैं, वो पैराशूटर्स हैं बेसिकली। सही। जो ये देखते हैं कि मफाद किधर है और मफाद पैराशूट के जरिए वो उधर छलांग लगाते हैं, फिर हम्म। वापस आ जाते हैं। वो उस तबके ने जो है ना पीटीआई को हाईजैक करने के लिए ये किया और मेरे हल्के में भी ये हुआ। अब यहाँ बदबख्ती ये और बदकिस्मती है, मैं आपसे एक बड़ी ज़रूरी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैं आज भी इमरान खान साहब के साथ हूँ, मैं आज भी पीटी इमरान खान की पीटीआई के साथ हूँ। लेकिन खान साहब का जो विजन था, हम्म। मेरिट का, सही। इंसाफ का, हक का, गरीब का, आम आदमी का, और ये विजन था कि मैं इलेक्टेबल्स को नहीं लूँगा, ये विजन था कि मैं जरादारों को नहीं पार्टी के अंदर लूँगा, ये विजन था कि मैं जागीरदारों नवाबों को पार्टी में नहीं लूँगा, ये विजन था कि मैं कबीलों के नाम पर ब्लैकमेल करने वालों को, ठेकेदारों को नहीं लूँगा पार्टी के अंदर। सही। वो विजन आज़ाद कश्मीर के अंदर वो बिल्कुल दफन हो गया है। सही। और मैं इसमें खान साहब को भी उतना कसूरवार नहीं ठहराता। खान साहब के आगे एक ऐसी टीम थी जिसके खान साहब बड़ा इंसार कर रहे थे। आप यकीन जानिए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सिर्फ इक़्तिदार के लिए इमरान खान के विजन और नज़रिए को दफन किया उन लोगों ने जो इमरान खान के राइट लेफ्ट बैठे हुए थे। काबिल आपने एक अफसोस। बात की कि पैराशूटर आते हैं, कब्जा माफिया आता है, पार्टी को हाईजैक करता है। सर, आप भी तो दूसरी पार्टी से तहरीक इंसाफ में आए थे। नहीं देखें, मैं तहरीक इंसाफ में उस वक्त आया था जब तहरीक इंसाफ के पास 100 वोट भी नहीं थे। सही। देखिए, पार्टी, मैं एक और बात आपको बताऊं, पार्टी बदलना बुरा नहीं है।
کسی پارٹی کو جوائن کرنا برا نہیں ہے. صحیح. لوٹا کون ہوتا ہے؟ یہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں، کچھ ناسمجھ دوست ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی. آج میں آپ کے اس چینل کے اس ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں، پروفیسر ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب میں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا لوٹاکریسی ہے کیا. لوٹا وہ ہے جو مفاد دیکھ کر اپنی سابقہ افیلیشن یا سابقہ پارٹی کو چھوڑ کے مفاد دے کر دوسری پارٹی کے مفاد کے لیے اس پارٹی میں جائے، وہ لوٹا ہے، وہ لوٹاکریسی ہے، وہ ہے پیراشوٹر. سر آپ بات کر رہے ہیں کہ لوٹاکریسی کی جو مفاد دیکھ کے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی جی میں چھلانگ لگاتا ہے. آپ نے تحریک انصاف کو بنایا، بانی لوگوں میں سے آپ کنسیڈر ہوتے ہیں. آپ ٹکٹ کے حصول میں آپ ناکام ہوئے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ جو مافیا ہے، جی قبضہ مافیا، جی انہوں نے ہائی جیک کیا. بالکل یہی ہے. لیکن پھر آپ نے پارٹی کیوں چینج کی پھر لاسٹ الیکشن میں ایم سی دیکھیے کے میں وہی پلیٹ بتا فارم رہا سے؟ ہوں، میں وہی بتا رہا ہوں. آپ میں کا بھی آج انٹرسٹ، یہ میں لوگ میں کہتے میں ہیں کہ یہ ان کا صرف حصول ہے راج صاحب کا، کہ وہ ٹکٹ نو کا نیور، حصول. نو نیور. اس دیکھیں میری بات سنیں، کوئی لوزنگ پارٹی کا ٹکٹ کوئی حاصل کرنا کوئی انٹرسٹ ہو سکتا ہے کسی کا؟ صحیح. ٹھیک ہے یہ کہیں ٹھیک کہ ہے. میرا انٹرسٹ ہے میں ٹکٹ حاصل کروں، لیکن کیا وہ پارٹی جو 500 ووٹ نہ لینے والی ہو اس کا ٹکٹ حاصل کرنا کوئی سیاسی کارکن دانشمندی کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. میں نہیں ہوتا ایسا. میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، میں اس مافیا کے خلاف اپنی بچپن سے، جوانی سے، لڑکپن سے اور اپنے سیاسی کیریئر سے اس مافیا کے خلاف لڑتا رہا. اور صحیح. عمران خان نے کہا کہ میں اس مافیا کے خلاف ہوں، ہم عمران خان کے ساتھ تھے. عمران خان صاحب کے سینٹ کے الیکشن میں جب عمران خان نے نظریے کے، سوچ کے، اپنے وی این اور پارٹی پالیسی کے خلاف ٹکٹ جاری کیا تو سینٹ میں لوگوں نے ان کو ہرا دیا، اپنی پارٹی کے لوگوں نے ان کو صحیح. ہرا دیا اس لیے کہ ان کا فیصلہ غلط تھا. میں اس مافیا کو قبول کرنے کے لیے کسی طور پر بھی تیار نہیں ہوں. بے شک مجھے عمران خان صاحب بلا کے بھی کہیں کہ جو ہے نا تم اس مافیا کی جو ہے نا وہ بیعت کر لو، میں بیعت نہیں کروں گا اس مافیا کی، اس لیے کہ مجھے عمران خان نے بتایا کہ اس مافیا کے خلاف نہیں، چوروں کے خلاف نہیں، ڈاکوں کے خلاف نہیں، کرپٹ لوگوں کے. میں ہلکے کے اس 30-31 سالوں کا حساب ان سے مانگ رہا ہوں، لوگوں کی پسماندگی کا، لوگوں کے لٹے جانے کا، لوگوں کے وسائل تباہ کرنے کا. میں پی ٹی آئی میں ان کے ساتھ چل کے میں کیسے کہتا کہ جناب آپ، میں جو ماضی میں کہہ رہا ہوں 20-21 سال سے کہ آپ مافیا ہیں، آج میں ان کو کیسے کہتا نہیں جی آپ مافیا نہیں ہیں. یہ صحیح. مافیا سے میں نے اپنا دامن بچایا ہے، میں نے اپنے ضمیر کے مطابق ان کی کرپشن سے علیحدہ ہو گیا ہوں. یہ آج دیکھیں نا کیا حال ہے. اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں گناہ بے لذت کا اس کے زمرے میں آتا نا. لذت بھی نہیں ہے اور گناہ میں بھی میں شریک ہوتا. اور میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ اندر سے پی ٹی آئی والے نہیں ہیں. اگر یہ پی ٹی سر آئی والے ہوتے تو میں آج بھی قبول کر لیتا. سر آپ عمران خان کے نیریٹو کے ساتھ سٹل جی بڑا اسٹرانگلی جڑے جی. ہوئے ہیں. کیا ان قبضہ مافیا سے جان چھڑانے کے لیے آپ الیکشن نہ لڑتے یہ زیادہ اچھا تھا، اس کے بجائے کہ آپ عمران خان کو سٹل سپورٹ کریں اور ایم سی سے آپ الیکشن لڑیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک گزارش کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان ایک نظریے کا نام ہے، عمران خان کسی شخص کا نام نہیں ہے. صحیح. اور نظریہ کدھر ہوتا ہے؟ نظریہ آپ کے دل اور دماغ میں ہوتا ہے. میرے دل اور دماغ میں عمران خان کا نظریہ موجود ہے. وہ سوچ جو عمران خان نے دی ہے، میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتا تھا، اس لیے کہ یہ مافیاز ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ عمران خان نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا ہے، مجھے پتا ہے ان کو ٹکٹ. دیکھیں یہ کس جو نے دیا آپ کے خیال میں ٹکٹ ان کو، کس میں نے نے دیا؟ رائٹ لیفٹ، میں نے آپ کو بتایا عمران خان کے رائٹ لیفٹ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پیسے بھی لیے، جنہوں نے قوموں خاندانوں کے ناموں پر بلیک میل بھی ہوئے. میں آج پھر آپ کو کہتا ہوں عمران خان صاحب کہیں ان کو کوئی میری بات سنائے ذرا، وہ پوچھے لوگوں سے کہ یہ جو قبیلوں کے نام پر، یہ جو قبیلوں اور خاندانوں کے نام پر ووٹ لیتے ہیں، یہ ایک دفعہ ووٹ لے کے ایک پارٹی میں ہوتے ہیں اور دوسری صحیح. پارٹی اقتدار والی ہوتی ہے تو اسی خاندان اور قبیلے کا ووٹ جو ہے نا دکھاتے ہیں جی ہمارے پاس یہ 18-20 ہزار خاندان قبیلہ ہے تو ہم آپ کے ساتھ آئیں گے تو سیٹ جیت لیں گے. یہ بلیک میل کرتے ہیں اور بلیک میل کر کے ٹکٹ لے کے صرف اور صرف اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں اور اپنے جو ہواری اور اپنی خاص ان کی جو ہے نا وہ کرپٹ ٹیم ہوتی ہے اس کو نوازنے کے لیے. میرے آج بھی ویڈیو بیانات، میرے اسپیچز، میرے آفیشیل سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیجیے عامر صاحب. صحیح. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آئے ہیں یہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں آئے، عمران خان کے نظریے کے لیے نہیں آئے، اپنے ذاتی یہ انٹرسٹ اپنے کے لیے ذاتی ہے. اور اپنی ذاتی ٹیم کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں یہ بلدیاتی الیکشن، القاب لوچ میں کتنے قبائل آباد ہیں. صحیح. نون لیگ ہزار اختلاف ہمارے اس سے، لیکن نون لیگ نے 6-7 ٹکٹ دیگر قبائل کو دیے ہیں.
انہوں نے کسی دیگر قبیلے کے کسی آدمی کو ٹکٹ نہیں دیا. کیوں؟ صحیح. انہوں نے اپنے جو پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے، میں اس کو پی پی ٹی آئی کہتا ہوں، یہ پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ پی پی ٹی آئی کے علاوہ انہوں نے کسی کو ٹکٹ دیا ہو؟ پیپلز پارٹی بھی آپ اس کو عادی نام دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی، اور پی ٹی آئی. جی پیپلز جی پارٹی کی جی پی جی. ٹی آئی ہے یہ. یعنی کہ کل یہ وفاق میں اگر پیپلز پارٹی کا کوئی چانس بنتا ہے تو یہ واپس پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے، آپ کا سر شاید یہ کل کہنا. کیا آج بنتا ہے تو یہ آج چلے جائیں گے، ابھی بھی ان کے رابطے ہیں، میں بالکل صحیح. ثبوت دے سکتا ہوں کہ آپ کہاں نے پر لیفٹ آپ. رائٹ کی بھی بات کی سر، کہ لیفٹ رائٹ میں دو ہی لوگ ہیں آزاد کشمیر میں، ایک بیرسٹر سلطان ہیں اور ایک تنویر الیاس ہیں. تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پیسے کی گئے ریل پیل کی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں آزاد کشمیر کی لیفٹ رائٹ کی نہیں کر رہا، میں پاکستان کے عمران خان کے لیفٹ رائٹ کی بات کر رہا تھا. صحیح. جی پاکستان سے ہوا ہے. تو سر آپ اپنا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ آپ اگلے الیکشن میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے کوشش کریں گے، یا ایم سی سے اپنا کیریئر، یا آزاد امیدوار دیکھیں سے؟ میں اب آزاد ہوں، میں آزاد الیکشن کی تیاری کروں گا، صحیح. پوری قوت سے تیاری کر بھی رہا ہوں اور تیاری کروں گا. دیکھیں بلدیاتی الیکشن لوگ کہتے ہیں آزاد بندہ نہیں جیت سکتا، یہ بلدیاتی الیکشن میں کیوں جیتے پھر آزاد صحیح. کونسلر نہیں جیتے، ڈسٹرکٹ کونسلر بالکل جیتے، جیتے یونین ہیں. کونسلر جیتے، بی ڈی جیتے، اور پھر چیئرمین شپ کے لیے آزاد لوگ سامنے آ گئے. میں یہی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا جو نمائندہ ہے وہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے، اگر آپ کا نمائندہ آپ کے لیے بہترین ہے، اگر آپ کا نمائندہ آپ کے مفاد میں ہے، آپ کا مخلص ہے، آپ کے ساتھ دن رات کھڑا ہونے والا ہے، تو وہ بے شک اس کا قبیلہ ہو نہ ہو، اس کی پارٹی ہو نہ ہو، وہ آزاد کھڑا ہو تو آپ اس کو ایک دفعہ سپورٹ کریں، اس کو جتائیں، صحیح. پھر جا کے آپ کے جو ہے نا تبدیلی سر کا سفر آپ نے شروع جب ہوگا. پریکٹیکل پالیٹکس میں آپ نے قدم رکھا، آپ کا فرسٹ ٹائم الیکشن میں 2225 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ نے ووٹ لیا، لیکن آپ کو تقریباً 20 سال ہونے والے، آپ پالیٹکس میں پریکٹیکل پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں، آپ کا ووٹ بڑھنے کے بجائے ریڈیوس ہو رہا ہے. دیکھیں یہ نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، اس دفعہ جو ہمارا ووٹ بینک تھا وہ میرا پرسنل 7-8 ہزار ووٹ بینک وہاں پہ تھا. واقعات لیکن ایسے آپ کا ہوتے ہیں. پرسنل ووٹ 7-8 ہزار تھا، لیکن آپ کو جو دیکھیں نا ووٹ بہت ملے وہ. لاسٹ پہ ایک غلط ڈیسیژن کی وجہ سے میں ڈیمیج ہوا ہوں نا، 8-10 دن پہلے جو ہے مجھے ٹکٹ ملا ایم سی کا، تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو صرف ایک گزارش کر رہا ہوں، میرا حلقے کے اندر 700-800 خاندان بھی نہیں ہے. فہیم اختر ربانی جو اس وقت ہمارے منسٹر ہیں اور سردار فاروق احمد طاہر صاحب ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہے، اور سدن برادری ایک عظیم روایات کی امین برادری ہے، بڑی برادری ہے ہمارے حلقے کے اندر، میں ان کا بھی ریکارڈ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ اگر سدن نہ ہوتے ٹھیک ہے. تو یہ کہاں ہوتے؟ کہاں ہوتے؟ آپ جس بھی کو بتا دیں. جس فہیم ربانی کو سیاست میں ایک دن بھی سیاست کی تربیت نہیں ہے، جس فاروق طاہر صاحب کو ساری زندگی ٹھیکیداری کرتے رہے، وہ سیاست میں نہ ہوتے، سدن برادری اس کے پیچھے نہ ہوتی، تو وہ میں آپ کو وہ بتانا نہیں چاہتا کہ وہ کہاں پہ ہوتے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سردار نہ ہوتے تو ان کے اندر کوئی کیپیبلٹی کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوالٹی نہیں سرے ہے کہ سے یہ. کوئی کوالٹی ہے ہی نہیں. اچھا. اس کے بنسبت سردار قبیلے میں، سدن قبیلے میں اور بے شمار باصلاحیت لوگ ہیں، ربانی خاندان کے اندر اور قیمتی لوگ ہیں، باصلاحیت اور اخلاص والے لوگ ہیں، بلوچ والے سدن برادری کے اندر لوگ ہیں، بڑے بڑے نام میں گنوا سکتا ہوں آپ کو جو سدن برادری کے بڑی شخصیات یہاں سے گزری ہیں. صرف ان دو خاندانوں کا جو ہے نا تسلط تھا اس پہ، اس وجہ سے یہ آج تک یعنی کہ اقتدار میں. آپ کی جو ہار کی بھی وجہ ہے وہ آپ کی برادری کا جو ووٹ ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے آپ ہار رہے ہیں. جی اصل میں ہار جیت کے لیے تو الیکشن نہیں لڑتا. صحیح. میرا اس دفعہ اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہوتا تو میں الیکشن ون کر رہا تھا. میرے ساتھ ساری برادریاں تھیں، ساری برادریوں کا ووٹ بینک تھا. میں جہاں پہ رہتا ہوں سدن برادری کی میجورٹی ہے، اور وہ میرے ساتھ تھے. 80 سالہ سدن برادری کے، اوان برادری کا ایک بہت بڑا یوتھ ہمارے ساتھ تھا. چھوٹے قبائل تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئیڈیل سچویشن آئے، کوئی آئیڈیل ماحول آئے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں. چونکہ صحیح. بیسیکلی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی نا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وفاق کا ٹکٹ ہوگا تو بندے کو سپورٹ کریں گے، بڑی پارٹی کا ٹکٹ ہوگا تو سپورٹ کریں گے. اس وجہ سے میں ڈیمیج ہوا ہوں. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایک موقع دیں، ایک آزاد موقع دیں، ایک نمائندگی دے دیں. اگر میں آپ کا صحیح نمائندہ ثابت نہ ہوا تو میں الیکشن میں کیا سیاست میں نہیں رہوں گا. اس سر کے بعد اصل میں لوگ یہاں پہ سمجھنے سے اس وجہ سے قاصر ہیں کہ آپ کہتے ہیں تحریک انصاف میں ہوتا تو
میں جیتنے کی پوزیشن میں تھا، ایگزیکٹلی وفاق کی وجہ سے. لیکن آپ کہتے ہیں ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا اپنا شخصی ووٹ جو ہے وہ 7-8 ہزار میرا ووٹ ہے، جبکہ آپ جو حاصل کرتے ہیں ووٹ وہ تو صرف 15% ہے یا 20% ہے، وہ 7-8 ہزار میں سے 1500-2000. بالکل. یہ کیا سمجھ نہیں آ رہی یہ تھیوری. میں صحیح. سچویشن پہ ہوتا رہا. میں تنگ تنہا گھر سے نکلتا ہوں، اکیلا آدمی ہوں، غریب لوگوں کی بات کرتا ہوں، مظلوم کی بات کرتا ہوں، بے بس کی بات کرتا ہوں، اور لٹے پٹے لوگوں کی بات کرتا ہوں. میں صرف اللہ کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے کرتا ہوں. میں کبھی نہیں دیکھتا میرے پیچھے کون ہے کون نہیں ہے، مجھے کتنا ووٹ ملے گا کتنا نہیں ملے گا. میں الیکشن ووٹوں کے لیے نہیں لڑتا. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیتنے کے لیے سازگار اور آئیڈیل سچویشن اور ماحول کی ضرورت لوگ دیکھتے ہیں، میری نہیں ہے، لوگوں کی ضرورت ہے. صحیح. میں تو لڑتا رہوں گا سر. دیکھیں میں صرف اس لیے لڑتا رہوں گا کہ میشر والے دن میں کم از کم یہ تو کہہ سکوں کہ میں مافیاز کے ساتھ نہیں تھا. یہاں ایسے لوگ ہیں جو ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ مجھے ایک بات میں آج میرا ریکارڈ پہ رکھیں. میری پارٹی نے مجھے کہا کہ اگر آپ پی ٹی آئی میں سٹینڈ کریں تو آزاد کشمیر میں سب سے پہلی ایڈجسٹمنٹ آپ کی ہوگی، سب سے بڑی ایڈجسٹمنٹ. یہ پرائم منسٹر جناب تنویر الیاس صاحب سے پوچھیں. میں یہی سوال کرنے والا تھا سر آپ سے کہ یہ جو آپ حلقے کی سیاست بتا رہے ہیں نا کہ حلقے میں یہ ہائی جیک پوزیشن ہے. اب پارٹی کے صدر آزاد کشمیر میں بیرسٹر صاحب ہیں لیکن وزیر اعظم نہیں بن سکے. جی تنویر الیاس صاحب پہ بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے پیسوں کے تھیلے تقسیم کیے لوگوں پہ. آپ بھی بڑے ان کے کلوز ریلیشن میں ہیں، آپ کو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی. تنویر الیاس صاحب کو میں جانتا ہوں. آزاد کشمیر کی سیاست میں اگر آپ کو یاد ہو تو تنویر الیاس صاحب کا سب سے پہلا پولیٹیکل پروگرام میں نے بلوچ میں کروایا تھا. ٹھیک ہے. آزاد کشمیر کی سیاست میں انٹری میں نے کروائی بلوچ کے اندر، اور ایک بہت بڑا پروگرام تھا، اور اللہ کے کرم سے اس پروگرام سے تنویر الیاس صاحب آزاد کشمیر کی سیاست میں ان بھی ہوئے. جہاں تک میں جانتا ہوں پیسے، دیکھیں پیسے یہ نہیں ہوتے، انہوں نے کبھی کسی کا ضمیر خریدنے کے لیے پیسے نہیں دیے. صحیح. اگر لوگوں کے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہیں یا پرائم منسٹر ہیں پیسے دیتے ہیں تو وہ بلیم کیوں لوگ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایڈجسٹمنٹ، میں نے آپ کو کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر چلیں تو ہم آپ کی پہلی ایڈجسٹمنٹ آزاد کشمیر کے اندر کریں گے. صحیح. مجھے کہا گیا کہ آپ 2 دن میں سوچ کے بتائیں. تو آپ نے اس کو پھر ترجیح کیوں نہ دی؟ سر میں گزارش مجھے کہا گیا 2 دن ہیں آپ کے پاس، سوچ کے بتائیں. آپ کیوں نہیں پارٹی کی، میں بلیم نہیں کر رہا، تنویر الیاس صاحب نے مجھے فورس کیا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا وہ جو کریں، سپورٹ کریں. مجھے کہا 2 دن میں سوچیں آپ. میں نے کہا سر میں نے 2 سیکنڈ میں سوچ لیا. کہتے ہیں کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں چل سکتا. کہتے ہیں وائی؟ میں نے فہیم سے پرابلم ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، فہیم ینگ آدمی ہے، مجھے اس سے پرسنلی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ ایک بڑی ٹیم مافیا ہے جو اس کے فہیم کے ارد گرد ہے، جو فہیم صاحب کو نہیں چلنے دے گی اور کل ہم سب خراب ہوں گے. میں ایسے اس مافیا کے ساتھ نہیں چل وہ سکتا. ٹیم ممبر کون ہو سکتے ہیں جو مافیا ہیں؟ کوئی ایک کو تو بتائیں نا. چلے کسی کا نام بتا دیں، میں کہہ رہا ایک دو کا ہوں بتا دیکھیں دیں. ان کے ارد گرد حلقے کے اندر پہلے تو تھے نا ان کی پرانی مافیا. ربانی صاحب کے دور کی. ربانی صاحب کے دور کی. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر اگر میرا کوئی آئیڈیل پولیٹیکل ورکر تھے تو وہ اختر ربانی، بہترین سیاسی ورکر، بہترین اخلاقیات کا مالک، لیکن اس مافیا نے نہیں چلنے دیا ان کو. وہی مافیا آج ان کے نرگے میں یہ وزیر قانون صاحب ہیں. میں خدا کا کروڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آج وہاں نہیں ہوں، نہیں تو یہ روز دیکھیں نا، روز چیخو پکار، روز قبضہ مافیا، روز منشیات کے ٹولے اتنے پاپولر ہو گئے ہیں کہ اب وہاں پہ کالجوں میں اسکولوں میں بچوں کو 50-50 روپے کا سگریٹ بیچا جا رہا ہے. کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو حق کے راستے پہ چلے، مافیاز کے اگینسٹ کھڑا ہو. آپ پارٹی کے اندر ایک تو آپ نے پارٹی خلاف ورزی کی، پارٹی کو چھوڑ دیا، اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف میں رہتے، آپ کی سیاسی ایڈجسٹمنٹ کا وعدہ بھی کیا گیا تھا، آپ کو وہ بھی ملتی اور آپ اس مافیا کے اگینسٹ بھی کام کرتے، اپنی راہ پہ چلتے. دیکھیں یہ بالکل میں اس کو پسند نہیں کرتا. آپ جس دیکھیں کیپٹنسی ہے، صحیح. ہمارے حلقے میں ٹکٹ ہولڈر پارٹی کا پارلیمانی کیپٹن ہے، ٹھیک سر. میں پارٹی سے ایڈجسٹمنٹ لے کے، میں پارٹی سے فلیگ اور گاڑی لے کے، میں اسی کیپٹنسی کے خلاف جو ہے نا میں بات کرتا اور لوگوں کو اکساتا اور اس کے خلاف میں ماحول بناتا، تو یہ اس سے بڑی بددھیانتی کوئی میرے نزدیک کوئی نہیں تھی. میں پھر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کنارہ کشی صرف اس لیے اختیار کی کہ میں اس گناہ میں شریک نہ ہوں.
سر ایڈجسٹمنٹ پولیٹیکل ورکر ہوتی ہوگی، پولیٹیکل ورکر کے لیے ایڈجسٹمنٹ ضروری ہو. خدا نے اتنا دیا ہوا ہے کہ جو حکومت مجھے دیتی میں اس سے بہتر ہوں اللہ کی مہربانی سے. اس کو ایڈجسٹمنٹ ہوتی، لوگوں کی توقعات بڑھ جاتی. میرے پاس درخواستوں کے انبار لگے ہوتے، میں کہیں پہ جاتا تو لوگ راستوں میں کھڑے ہو کے تو مجھ سے مطالبات کرتے. اور میں ایم ایل اے اگر راضی نہیں ہے، ایم ایل اے میرے خلاف ہے، تو میں ایک فٹ پائپ میں نہیں لوگوں کو دے سکتا. یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس کی رضامندی کے بغیر آپ 1 روپے کا کام نہیں کر سکتے. راجہ صاحب آپ کی ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں، آپ ینگ لیڈر ہیں، اسمارٹ ہیں، گراس روٹ لیول پہ لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ظالم کو اگر ظالم ظلم کر رہا ہے اور جو ظلم سہنے والا بھی ظالم ہی ہوتا ہے. تو آپ لیڈر ہیں، آپ ینگ ہیں، آپ کے اندر پوٹینشیل ہے، تو پھر آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ نہیں، بالکل خاموش نہیں ہے. کل کلے وقت کے واقعہ پہ بھی ہم بولیں، بالکل خاموش نہیں ہے. جہاں پہ بھی پرابلمز ہو رہا ہے ہم بول رہے اوان ہیں. آباد کے آپ جی واقعہ کی بات ایگزیکٹلی کر رہے ہیں. اوان آباد والے واقعے پہ ہم نے بولا. یہ وہی قبضہ مافیا تو نہیں ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں مافیا ہی ہے وہ، اوپر سے لے کے نیچے تک جہاں پہ بھی جائیں گے. اگر ان کو یہ شے نہ ہو، ان کو یہ سپورٹ نہ ہو کہ ہمارے پیچھے لا منسٹر ہے، تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک سر. دوسری بات یہ ہے کہ میں، آپ کہہ رہے ہیں نا ٹکٹ کے لیے، میں اس دفعہ یہ سوچ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں خود لڑتا ہوں، میں مافیا کے خلاف کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا. ایک بھی بندہ میرے ساتھ نہ ہو، میں مافیا کے سامنے کھڑا رہوں گا. میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. صحیح. لیکن میں اس دفعہ یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ایسا جو میری سوچ کے مطابق، جو میرے نظریے اور میرے خیالات اور میرے وین کے مطابق کوئی اگر آدمی حلقے میں کے اندر ان 2 خاندانوں کے خلاف بالکل کلیئر کٹ، ان 2 اجارہ دار خاندانوں کے خلاف کوئی سدن برادری کا بندہ آتا ہے، عوان برادری کا آتا ہے، کوئی چھوٹی برادری کا جو سٹینڈ بھی کرے، چل بھی سکے، میں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. ملک پرویز صاحب نے کہا کہ اگلی بار میں الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہوں، کیونکہ جن لوگوں کو میں نے ٹکٹ دلوایا ان کو میں کامیاب کروانے میں بلدیاتی انتخابات میں ڈسٹرکٹ کونسلر میں کامیاب رہا. کل اگر ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے تو کیا آپ ان کو ساتھ دیں گے؟ دیکھیں گزارش کیا ہے کہ ملک پرویز صاحب کا یہ کلیم بالکل غلط ہے کہ انہوں نے کسی کو جتایا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اس میں یہ تھا کہ ظاہر ان کی پارٹی تھی، صحیح. پرسنل ملک پرویز صاحب نہیں تھے، ان کی پارٹی تھی، اور اینٹی پی ٹی آئی کچھ لوگ تھے جو اندرون خانہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے. اس کے باوجود اگر ملک پرویز صاحب اپنی ٹانگوں میں جان ڈالیں، صحیح. جان ڈالنی چاہیے، ان کو الیکشن لڑنا چاہیے ہر صورت میں ان کا لیکن اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، میں الیکشن لڑتا ہوں، اور وہ 2 دفعہ ممبر کشمیر کونسل رہے. میں ہم ساتھ تھے جب مسلم کانفرنس میں، تو میں نے تو ان کو بہت پہلے کہا آپ الیکشن لڑیں. ان کو الیکشن لڑنا چاہیے، ٹکٹ کلیم کرنا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ سردار فاروق طاہر صاحب کو ان کو موقع دینا چاہیے. یہ پتہ بھی چل جائے گا نا کہ ملک طفیل مرحوم کو جہاں سے 1 ووٹ ملا تھا، کیا اس دفعہ ملک پرویز اگر الیکشن لڑتے ہیں تو 2 ووٹ ملیں گے یا پوری پارٹی ملے گی؟ اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کو یہ کہا، مافیاز کے خلاف کوئی بھی آدمی ہوگا میں اس کو سپورٹ کروں گا. اگر آپ تحریک انصاف کے نیریٹو کے ساتھ ہیں، نون لیگ کو ان کو ٹکٹ ملتا ہے تو آپ پھر بھی سپورٹ کریں دیکھیں میں گے؟ نیریٹو کے ساتھ نہیں ہوں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں. میں اس والے تحریک انصاف کے سیٹ اپ میں نہیں ہوں اور نہ کبھی ہوں گا. کشمیر والے میں یا نہیں، حلقے کشمیر میں؟ نہیں، حلقے کی بات کر رہے کشمیر ہیں. میں تنویر الیاس صاحب، میں سب سے میرے پسندیدہ سردار تنویر الیاس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی صدارت انہی کے پاس رہنی چاہیے. میں واحد آدمی ہوں کہ جو سب سے پہلے پولیٹیکل ہماری جو ٹیم تھی اس میں نے بیرس صاحب کے خلاف کہا تھا کہ بیرس صاحب اس سیال نہیں ہے کہ ان کو صدارت دی جائے. یہ میرے خوابوں کی تکمیل ہوئی ہے کہ تنویر الیاس جو ہے پارٹی پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پرائم منسٹر بھی ہیں. لیکن حلقے میں اس سیٹ اپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ہاں ایک صورت میں ہو سکتا ہوں، میں آف دی ریکارڈ پہلے بھی آپ سے میں بات کر رہا تھا کہ مجھے فہم سے کوئی دشمنی نہیں ہے. صحیح. اگر فہم لوگوں کی، غریب لوگوں کی آواز بن جائیں، فہیم اختر ابانی سمجھ جائیں کہ یہ جو مافیا ہے یہ مجھے لوگوں سے دور کر رہا ہے، غریبوں کے حقوق سے دور کر رہا ہے. اصل وہ لوگ ہیں جو میرے والد کے بھی جن پر مہربان ہوا کرتے تھے، محسن تھے جن کے، اور میں غریب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں. تو میں فہیم اختر ابانی کی پی ٹی آئی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. صحیح. لیکن اگر وہ مافیا کے نرگے میں رہیں گے تو میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. راجہ صاحب آپ نے یہ کہا کہ ان شارٹ کہ فہیم صاحب اگر مافیا کی سرپرستی کریں گے تو میں ان کے اگینسٹ کھڑا ہوں گا، چاہے کوئی نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہو، کوئی پرویز صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، آپ ان کو سپورٹ کریں گے. اینی ویز تھینک یو سو مچ آپ کے ویلیبل ٹائم کا. انشاءاللہ ایک اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات رہے گی. آپ کی سوچ سلامت رہے، آپ کی شخصیت سلامت رہے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.